Please like and subscribe SSP News 90. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और एमक्यूएम के चाहने वालों, आज एक और एपिसोड नंबर 26 लेकर मैं हाजिर हूँ लक्कार खुदा। और हमेशा की तरह मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा इस शेर के साथ, जो कि मेरा थेमेटिक पोएट्री है इसकी, कि ज़बान खल्क़ को लक्कार खुदा समझो, ज़बान खल्क़ को लक्कार खुदा समझो, बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। दोस्तों, साथियों, कराची की सूरत हाल और कराची के सुलगते मसाइल और ख़ास तौर पे अर्बन सिंध और महाजिरों के लिए होने वाली प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम अपना ये प्रोग्राम एक वेबिनार तरतीब देते हैं और कोशिश करते हैं कि जो दर्द दिल रखने वाले जो सीनियर लोग हैं वो हमारे इस प्रोग्राम में आएँ और आकर एक जनरली तमाम नए साथियों को, जूनियर्स को, यंगस्टर्स को, यूथ को कराची की सियासत में खुसूसन पिछले 40 साल में होने वाली तब्दीलियों और उसके असरात, उसके ज़िम्मेदार और उसके जो भी मफादात हैं उस पर गुफ्तगू करें। दोस्तों, साथियों, ये प्रोग्राम मैं इसलिए डिज़ाइन करता हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर हम अपने ही जो पाँव के छालों को फोड़ते हैं, हम अपने ही फफोलों को कुरेदते हैं, हम किसी और से क्या शिकवा करें, हम किसी और से क्या गिला करें। हम ये देखते हैं कि कराची में रहने वाले कराची के लोगों ने जिस 35 साल में जिस बेदर्दी से महाजिर अवाम के जो कहते हैं ना कि जज्बात का, मफादात का, इज्तिमाई मफादात का खून किया है चंद लोगों ने, उस पर हम बात करते हैं ताकि आइंदा किसी को ये भी हिम्मत ना हो। बहरहाल, आज हमारे प्रोग्राम में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और बहुत हमारे सीनियर्स कहता हूँ मैं उनको, हमारे उस्ताद में से शामिल हैं। और उससे पहले कि मैं उनको प्रोग्राम में लूँ, मैं हमारी जो को होस्ट हैं रहमा जिलानी इस वक्त ऑनलाइन है, तो रहमा को पहले मैं ले लेता हूँ, फिर हम बात करते हैं आगे। जी रहमा जिलानी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपको इसलिए लेने का मकसद है कि पहले जरा क्लियर ये हो जाए कि आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ और हर चीज़ क्लियर है या नहीं है। और जी हाँ, आपकी उसके आवाज़ बाद क्लियर है, बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है। ओके जी, राइट हो गया सब ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। आज का हमारा प्रोग्राम इंतहाई अहम इस लिहाज से है जो कराची में अभी गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो लहर उठी है और जो फ्लाइटें उतर रही हैं और अर्बन डेमोक्रेटिक कह लें या अर्बन ग्रैंड कह लें, अर्बन ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली मैंने इस प्रोग्राम को आज डिज़ाइन इसलिए किया है कि देखिए, सिंध में, ख़ास तौर पे शहरी सिंध में, कोई शहरी सिंध के मसाइल के लिए काम करने के लिए, उनके हकूक़ की जिद्दोजहद करने के लिए कोई 1 दर्जन से ज़ायद प्लेटफॉर्म है, 1 दर्जन से ज़ायद जमातें हैं जो ये काम कर रही हैं। उस पर कुछ धड़े भी हैं, कुछ ग्रुप है, ग्रुप से टूट के ग्रुप है, ग्रुप से टूट के ग्रुप है। जैसे महाजिर कौमी मूवमेंट पहले थी, एमक्यूएम बनी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, महाजिर कौमी मूवमेंट से टूट के बनी एमक्यूएम हकीकी, और एमक्यूएम हकीकी से पहले महाजिर इत्तेहाद तहरीक जो है वो काम कर रही थी। फिर एमक्यूएम हकीकी के अलग धड़े हुए, आमिर खान उसमें से अलग हुए, आफाक अहमद उसमें रह गए। फिर इसी तरीके से आफाक अहमद और आमिर खान के जो देरीना साथी थे, उन लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग पार्टियां छोटी छोटी बनाई। फिर आगे चल के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से एक टूट के निकला एक धड़ा, और वो जाके बना पीएसपी के नाम से वो काम कर रहा है। इसी तरीके से महाजिर कौमी लीग के नाम से जो एमआईटी से जो एक धड़ा टूटा, जिसमें फरीद खान बैलम जैसे सीनियर लोग थे, उन्होंने एक धड़ा बनाया जिसका नाम उन्होंने कहा महाजिर कौमी लीग यानी एमक्यूएल। इसी तरीके से इंटरनेशनल एनपीएम के नाम से एक धड़ा बना, वो काम कर रहा है। इसी तरीके से अकबाल हुसैन काज़मी साहब है, वो पाकिस्तान कौमी मूवमेंट पीक्यूएम के नाम से एक काम कर रहे हैं।
اس طریقے سے بہت سارے لوگ جو درد دل رکھتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. لیکن آج کے ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں جو جن کو میں تعارف کرانا چاہتا ہوں وہ نہ صرف ایک نئے پلیٹ فارم کے بانی ہیں آرگنائزر ہیں بلکہ یہ جو تمام جو برانچز نکلی ہیں اب جو 1978 کے بعد جو اے پی ایم ایس او بنی تھی اور اے پی ایم ایس او کے بعد پھر مہاجر قومی موومنٹ بنی, مہاجر قومی موومنٹ کا جو متحدہ قومی موومنٹ بنی. اور یقیناً آپ تمام لوگوں کے علم میں یہ بات بھی ہوگی اور اپنے جو مہمان ہیں ان سے بھی اپنی جو بات پوچھیں گے یہ کہ اے پی ایم ایس او سے پہلے مہاجر اتحاد تحریک بھی نہیں تھی اور مہاجر اتحاد تحریک بھی اے پی ایم ایس او کے بعد بنی. اور جو اے پی ایم ایس او تھی اس میں بہت سارے سینئر رہنما شامل تھے جن میں سے کچھ ایم کیو ایم بننے سے پہلے چھوڑ کے چلے گئے, کچھ ایم کیو ایم بننے کے فوراً بعد چلے گئے. اور ایک اور اس میں چھوٹا سا سیگمنٹ ہے کہ جب اے پی ایم ایس او بنی تھی اس کے بعد ایک خدمت خلق کمیٹی بھی بنی تھی. اس نے بھی ایم کیو ایم بننے سے پہلے مہاجر قومی موومنٹ بننے سے پہلے اس خدمت خلق کمیٹی کو جنریٹ کیا تھا. میں یہ ساری تمید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ جو میرے آج مہمان ہیں جو میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں یہ وہ انجینئرنگ کونسل میں شامل تھے جنہوں نے یہ ساری انجینئرنگ کی کہ ایم کیو بنی گی, اے پی ایم ایس او میں کام کیا, خدمت خلق کمیٹی میں کام کیا. تو آپ تمام لوگ جب میں ان کا تعارف کراؤں گا اور میں اسکرین کھولوں گا آپ تمام لوگ ان کو پہچان لیں گے. نن آف دی ون شمون ابرار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم پروگرام میں شمون ابرار بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شمون بھائی. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز بہت کلیئر ہے, بہت صاف ہے. اور شمون ابرار بھائی میں نے آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرو کرایا ہے اور کوئی چیز رہ گئی ہوگی تو آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا. لیکن اب شمون بھائی نے ایک نیا پلیٹ فارم ترتیب دیا ہے, اس کا نام ہے فرزند زمین, اور ابھی 25 اکتوبر کو اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. اور اس میں ایم بشیر ثانی بھی موجود ہیں اور انیس شیخ بھائی بھی موجود ہیں اور بھی دیگر لوگ ہیں جن میں بھی بات کرتا ہوں. شمون ابرار بھائی کو میں مائک دوں گا. تو شمون بھائی ہمارے استادوں سے شامل ہیں, سینئرز ہیں, سینئر مہاجر پرست لیڈران میں سے شامل ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا انجینئرنگ جو ہوئی ہے 1978 کے بعد اور اس کے بعد اے پی ایم ایس او خدمت خلق کمیٹی پھر مہاجر قومی موومنٹ تک کا ان کا سفر, اور اس پہ یہ روشنی ڈالیں گے. کچھ تھوڑا سا ماضی شمون بھائی, پھر اس کے بعد حال, پھر اس کے بعد مستقبل, اور ایم کیو ایم کی شکست و ریخت, اور آپ کے کیا اختلافات تھے, کن خطوط کی بنیاد پر, آئیڈیولوجیکل تھے, پرسنالٹی کلیش تھا, کیا واٹ ایور. میں چاہوں گا تھوڑی سی تفصیلی آپ روشنی ڈالیں کیونکہ ہماری نوجوان یہ تمام چیزیں جاننا چاہتی ہے, سننا چاہتی ہے. تو اوور ٹو یو شمون ابرار بھائی. السلام علیکم تمام ویورز کو, تمام سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام ہے مہاجروں کو. اور مختصراً میں بتاؤں گا, چونکہ ظاہر سی بات ہے اس پر ٹائم کم ہوتا ہے, لیکن مختصراً باقی اس کی ڈیٹیل میرے یوٹیوب چینل اپنے سماج میں نے پوری ڈیٹیل دی ہے کہ اے پی ایم او کس طرح سے تشکیل پائی, پھر ایم کیو ایم, پھر خدمت خلق کمیٹی. مختصراً عرض یہ ہے کہ اے پی ایم او کے جو فاؤنڈر ممبرس تھے وہ 11 تھے, 14 فاؤنڈر ممبرس تھے, اور اس میں بھی شامل تھا, عظیمہ طارق تھے, الطاف حسین تھے, زری مجید وغیرہ. تو یہ تمام, طارق مہاجر بھی تھے, عارف احمد خان بھاشانی بھی تھے. تو یہ تمام لوگ اس میں شامل تھے, اور کراچی یونیورسٹی سے بنی تھی. اور میں اردو سائنس کالج کا الیکٹڈ نمائندہ تھا اس وقت. اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشن ہوئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, مختصر یہ کہ جب یہ اے پی ایم او کی تشکیل یا قیام عمل میں آیا تو اس کا سب سے پہلے یعنی جو محرک تھے وہ عظیم احمد طارق تھے, الطاف حسین پھر ہوئے. تو اس طرح سے یہ تنظیم بنی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مہاجر طلباء و طالبات کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں کالجوں میں, یونیورسٹیز میں, داخلے میں, اور بہت سارے دیگر مسائل تھے, تو ان کو حل کرنے کے لیے پھر اے پی ایم او چلتی رہی. اور کچھ سلسلہ ایسا رہا کہ ہم نے اپنا چیئرمین الطاف حسین کو بنایا, اور ایک مختصر عرصے کے لیے سینئر وائس چیئرمین بھی میں بنا, لیکن پھر ہم لوگوں نے وہ عہدے ختم کر دیے. سینئر وائس چیئرمین, جوائنٹ سیکرٹری وغیرہ کے ہم نے عہدے ختم کر دیے, کیونکہ تنظیم میں کچھ لوگ جو تھے وہ خلفشار پیدا کر رہے تھے.
تو ہم نے اس کو ختم کر کے پھر میں نے پوری توجہ اردو سائنس کالج میں دی، جہاں میں یونٹ آرگنائزر تھا، اور اردو کالج کو زمانے میں کہا جاتا تھا کہ مہاجروں کا قلعہ ہے۔ تو اس کے بعد جناب ہم کام کرتے رہے۔ پھر 1981 میں ہمیں کالج یونیورسٹی سے میں داخلے پہ پابندی لگا دی ایک طلبہ جماعت نے، اور جس کی وجہ سے بلکہ ہمارے خلاف ڈیتھ وارنٹ بھی جاری کیے۔ تو ہم لوگ روپوش ہو گئے، چھپ کے ہم نے کام شروع کیا علاقائی یونٹس۔ ہم نے فیصلہ کیا، اس میں عظیم طارق اس وقت امریکہ میں تھے، فیصلہ یہ کیا چونکہ اس وقت مین الطاف حسین اور میں اور ایک دو اور لوگ تھے جو ہم مین لوگ تھے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں علاقوں میں جو ہمارے ساتھی کالج یونیورسٹی کے رہتے ہیں ان سے ہم نے کہا، اور لوگوں سے ہم نے کہا کہ اپنے علاقوں میں یونٹس بنائیں۔ تو الطاف حسین نے کہا تھا کہ 40 یونٹس ہمارے بن جائے تو ہم علاقائی سطح پہ یعنی کہ قومی سطح کی پارٹی اناؤنس کریں گے۔ تو میں نے 42 یونٹس بنانے میں کلیدی رول ادا کیے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں میں نے نیوز پیپر میں بھی اپنے انٹرویوز میں کہے ہیں، اور آج تک کوئی بھی اس کی تردید نہیں کر سکا، چونکہ جو میں نے بات کی وہ سچ ہے۔ اور اس میں تمام یونٹس تھے، اور اسی بیس پر پھر یہ کہ اسی دوران کچھ ہم نے چیزیں ایسی دیکھی، ہم نے دیکھا کہ ڈکٹیٹرشپ تنظیم میں قائم ہو رہی ہے، تو اس کے خلاف ہم نے آواز بلند کی۔ کچھ لوگوں نے فنڈز کے معاملے میں غبن کرنے شروع کیے، تو اس پر ہم نے اپنے چیئرمین سے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں قطعی ناقابل قبول ہے، براہ کرم اس پر آپ کچھ سوچیں، کچھ کارروائی کریں، تادیبی کارروائی۔ مگر چونکہ معاملہ جو داخل ہو چکا تھا ڈکٹیٹرشپ کے قیام کے لیے، تو ہمارے جونیئر اور بی کلاس کے جو کارکنان تھے ان کو اوپر لایا گیا۔ ہم سینئر کارکنان یا ہم سینئر عہدیداران و فاؤنڈر ممبرز کی تذلیل کرائی گئی باقاعدہ طارق احسن طارق کے گھر پہ ایک میٹنگ میں۔ تو ان چیزوں نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا، بڑی اذیت میں ہم نے وہ پیریڈ گزارے، اور پھر ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے تمام اپنے ساتھیوں کو ہم نے لیٹرز بھی لکھے، اس میں فاروق ستار صاحب بھی ہیں، اور جو اس وقت پی آئی بی میں بڑا اچھا کام انہوں نے کیا تھا، فاروق ستار کا پی آئی بی ہمارا یونٹ بہت اچھا تھا۔ اس طرح ہمارے لانڈی کورنگی، عثمان آباد اور فیڈرل بی ایریا، نارتھ نازیباد، تمام جگہ میں نے لیٹر لکھے کہ بھائی ہماری باتیں نہیں سنی جا رہی، آپ تمام لوگ جو ہیں پارٹی کے کارکنان ہیں، آپ آئیں بیٹھیں اور یہ کہ ہم تاکہ مسئلے کو حل کریں۔ مگر وہ بات الٹی ہو گئی، اور وہ بات جو تھی وہ اگینسٹ ہمارے ہو گئی، اور ہمیں جو ہے ظاہر سی بات زیر عتاب میں آ گیا، اور پھر اس طرح سے ہماری علیحدگی ہو گئی۔ تو بہت کوشش کی کہ ایسا نہ ہو، چونکہ ہم لوگوں نے بڑا رات دن محنت کر کے ایک چیز بنائی تھی، ایک پلیٹ فارم بنایا تھا، اس کا بڑا دکھ بھی تھا اور آج تک اس کا دکھ ہے۔ اور پھر MQM بنی۔ اچھا، الطاف حسین 79 میں فرسٹ ٹائم جب پابند سلاسل ہوئے، قائد اعظم کے مزار پہ جب جلوس محصورین بنگلہ دیش کے لیے اورنگی ٹاؤن سے بہت بڑا جلوس آیا، اور ہم لوگ بھی گئے اس میں، اور اس رات جلوس سے ایک روز پہلے رات سے الطاف حسین اور میں ہم دونوں کارکنوں کے گھروں پہ گئے، اور یہ فاروق ستار بھی اس کے گواہ ہیں، اس کے گواہ ہمارے تمام جو اس وقت کے لوگ ہیں تنظیمی ہیں، کہ ہم لوگوں نے رات بھر 50 ہونڈا 50 پر وزٹ کیا سب کے گھروں پہ، اور سب سے کہا گیا کہ آپ لوگ قائد اعظم کا مزار صبح 8 سے 9 کے درمیان پہنچنا ہے، اور الطاف حسین نے انسٹرکشن جاری کی کہ شمون ابرار کو گرفتار ہونے مت دو، کیونکہ عظیم احمد طارق انڈیا گئے ہوئے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور طارق مہاجر بھی انڈیا گئے ہوئے تھے، اتفاق تھا یہ۔ بہرحال اس دن الطاف حسین گرفتار ہوئے، ان پر جھوٹا مقدمہ بنایا جھنڈا جلانے کا، اس کی میں آج تردید کرتا ہوں۔ ہمارے ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو بات حق ہے، جو بات سچ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جھنڈا نہیں جلایا تھا، بعد میں وہ کیس بھی خارج ہو گیا اور وہ بری ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ اس دوران پھر ہم نے عظیم طارق آ گئے، پھر ہم نے کالج یونیورسٹیز میں احتجاجی جلسے کیے، یونیورسٹی میں جلوس نکالے، اور ایک ہم نے جو ہے احتجاج کیے۔ اسی دوران بقرعید آئی اور خدمت خلق کمیٹی ہم نے بنانے کا فیصلہ کیا۔ خدمت خلق کمیٹی میں نے اور عظیم احمد طارق نے بنائی تھی، جو بعد میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے نام سے، اس کا ریکارڈ ہے، اس کے ثبوت ہے، اس لیے میں اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا صرف مقصد یہ کہ ہم نے بڑا کام کیا، بڑی کوشش کی کہ قوم کے لیے کسی نے ہر سطح پہ، بلکہ ہر سطح پر کوشش کی جائے تعصب سے پاک، اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ حب الوطن لوگ تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں تو اس کے لیے آواز، جہاں ہر قوم کے لوگوں نے اپنے نام سے اپنی شناخت کی بنیاد پہ اپنی پارٹیاں بنائی ہوئی تھیں، تو ہمیں بھی ضرورت محسوس ہوئی، تو ہم نے بھی بنائی اور کوششیں شروع کی۔ یہ ایک مختصر میں نے آپ کو
APMSO سے MQM اور خدمت خلق تک کی بات بتا دی. جی بہت شکریہ شمن بھائی, اور ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ کچھ تھوڑا سا ہمارے لوگ بالکل حقائق پر مبنی, کیونکہ ہم نے پڑھا تو بہت ہے, سنا بھی بہت ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری گردن اونچی رہے اور اپنے بڑائیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں مجھے خود آلموسٹ, ہم آپ کے سامنے تو بالکل جونیئر ہیں, لیکن مجھے آلموسٹ 35واں سال ہے MQM میں. میری بھی شمولیت 1986 کے بعد ہے, اور اس کے بعد میں نے بھی بہت سارے نشیب و فراز اور اونچ نیچ بھی دیکھے. اور جو آپ نے بات کی غبن والی, ہم نے فنڈ میں غبن بھی دیکھا, ہم نے کرپشن بھی دیکھی, اور میں تو بہرحال اس کے خلاف لڑ پڑا. اور جب میں رابطہ کمیٹی میں آیا, مجھے الطاف بھائی نے ڈپٹی کنوینر بنایا, تو میرا ٹاسک تو یہی تھا کہ آپ نے کرپشن ختم کرنی اور کسی نہ کسی طریقے سے MQM کو بچانا ہے. اچھا, اس سے قطع نظر کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت میرے اوپر حاوی تھے, وہ مجھ سے بڑی ذمہ داریوں میں تھے, اور بڑی زبردست طریقے سے وہ مہاجر عوام کے ساتھ, جسے کہتے ہیں نا کہ مونگ ڈل رہے تھے, اور خود وہ امیر و کبیر ہو رہے تھے, اور کارکنان یتیم و یسیر ہو رہے تھے, لاشیں گر رہی تھی, کارکنان کا جینا محال تھا, گرفتاریاں, چھاپے. یعنی میں کوئی 1988 سے جو MQM کے خلاف آپریشن مفروری اور یہ چھپا چھپی کا کھیل چلتا رہا, ہم کھیلتے رہے. میں 90 میں بہت بڑا آپریشن جو پکا قلعہ کا ہوا, اس کے بعد پیپل پارٹی نے آپریشن کیا. 1988 میں جب ہم نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کی اور اس میں فیل ہوئے, اس کے بعد پیپل پارٹی نے آپریشن کیا. یہ وہ تمام آپریشن تھے جس میں ہم گھر سے بے گھر اور چھپتے چھپاتے پھرتے رہے, اور زندگی اپنی عذاب ہو گئی, اپنا کیریئر, اپنی جوانی, اپنی خاندان, اپنی فیملی, سب کچھ برداشت ہوا. یہ مجھ جیسے ہزاروں کارکنان کی سٹوری ہے, مجھ جیسے ہزاروں. میں اپنی اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اب کارکنان کی بات کر رہا ہوں. ہم تمام لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا. 1990 1992 کا آپریشن تو انتہائی خونی آپریشن تھا. میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں شمن بھائی, کہ 1992 تک کے جو آپریشن ہوئے, جیسے کہ آپ نے بھی اس بات کی اس وقت گواہی دی, اور بہت اچھی, دس از ویری گڈ آف یو, کہ آپ نے کہا ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا, کوئی جھنڈا نہیں جلایا گیا تھا. دیٹ از ویری نائس. اس طرح کی بات, اختلاف اپنی جگہ اور سچ اپنی جگہ, اور اختلاف بھی اصولی, دیٹ از ویری گڈ. ہم سیکھتے ہیں آپ لوگوں سے یہ چیزیں. اچھا شمن بھائی, اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ 1992 کہہ لیں, چلے 1992 تک کے آپریشن کو اور 1995 کے بھی آپریشن کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں. تو یہ تمام آپریشن پولیٹیکلی موٹیویٹڈ آپریشن تھے, اور اس میں ہمارے اداروں کو MQM کے خلاف جھونکا گیا, اور MQM کے کارکنان کے خلاف جھوٹی خبریں, جھوٹی باتیں, جنا پور کا نقشہ اور علیحدگی پسند تنظیم, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کر جو ہے MQM کو بدنام کیا گیا, آپریشن کیا گیا, پورے ملک میں MQM کی اڑان کو تو روکا گیا. لیکن وجہ کیا بنی کہ MQM بہت تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, 2002 میں تو سب اچھا تھا. 2002 سے لے کے 2013 تک تو MQM کے پاس سب کچھ تھا. 2008 تک تو MQM حکومت میں تھی, وفاقی اور صوبائی, سب کچھ. پرویز مشرف کا دور تھا, گورنر تھے آپ کا سٹی ناظم تھا, سب کچھ تھا. لیکن MQM پھر بھی کچھ سالڈ لانگ ٹرم ڈیلیور نہیں کر سکی چیزیں, اور چند لوگ اس دوران بہت زیادہ امیر ہو گئے. یعنی سوچ ہوگی کسی کی کہ وہ کتنے امیر ہو گئے. نمبر 1. نمبر 2, میں یہ کہتا ہوں, میرا یہ ماننا ہے, میں 92 میں بھی اریسٹ ہوا, میں 96 میں بھی اریسٹ ہوا, میں جیلوں میں بھی رہا, تھانوں میں بھی رہا, تھانوں میں پٹا بھی, سب کچھ ہوا. ہمارے ایسے بے شمار ساتھی ہوئے, یہاں تک کہ ساتھی تو شہید بھی ہوئے, انہوں نے شہادتیں تک نوش فرمائی. لیکن میں یہ مانتا ہوں, میرا یہ کہنا ہے کہ 2008 سے 2013 میں وہ حالت MQM نے کر دی تھی کہ MQM کا ستیہ ناش MQM کے لوگ کر رہے تھے. ٹارگٹ کلک, بھتہ خوری, اور جو چائنا کٹنگ جیسا افریط ہمارے اوپر لاگو ہوا, وہ MQM والے خود کر رہے تھے. اچھا بھائی, میری بات کو نوٹ کیجئے گا, میں اس پہ آپ کی ساری بات تفصیل سے آپ چاہوں گا کہ آپ بھی روشنی ڈالیں. یہ MQM کے شکست و ریخ کے اسباب, کہ MQM نے دیٹ پرسپشن, جو MQM کے خلاف ایک پرسپشن قائم ہو گیا تھا, MQM is the one which turned the perception into the reality. جو پرسپشن MQM کے خلاف تھا, کیا ایسا نہیں کہ وہ ساری باتیں بھی MQM نے سچ ثابت کر دی؟ جب ہم لڑ پڑتے تھے کسی سے بھتے خور بولنے پر, جب ہم کھانے چھیننے اور کہنے میں پر لڑ پڑتے تھے, چندہ بدماشی سے لینے پر لڑ پڑتے تھے, اب ہم نظریں جھکا لیتے تھے. 2013 تک یہ حال ہوا, اور اس میں جو لوگ 90 پہ بیٹھے تھے وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. اور 2013 کے بعد جو بات میں اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں, میری جو بات ہے وہ یہ ہے
तमाम सुनने वाले देखें, तमाम साथी देखें, और नवीद खान भाई हमारे एक कॉलर इस पर लाइन पर है, वो भी सुन रहे हैं और मैंने उनको लाइन पे लिया हुआ है। आप नवीद भाई बीच में चाहेंगे तो बात जरूर कीजिएगा। और आप सबको अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2013 में जो ऑपरेशन हुआ था वो खालिसतन ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं था। ये मैं सच्चाई के साथ ये बात कहता हूँ कि ये ऑपरेशन इन तमाम खराबियों के खिलाफ था। ये जो ऑपरेशन था ये एमक्यूएम का जो सत्यानाश हो रहा था उसको रोकने के खिलाफ था, चाइना कटिंग को रोकने के खिलाफ था, भत्ताखोरी टारगेट किलिंग को रोकने के खिलाफ था। और ये ऑपरेशन बिल्कुल सही हुआ। और इस ऑपरेशन के बाद फिर बहुत सारी चीजें सामने आई कि ये सारी चीजें यहाँ ग्राउंड पर बैठ के जो लोग चला रहे थे वो एमक्यूएम छोड़ के भागे, भागने के बाद फिर वापस आए, वापस आने के बाद फिर उन्होंने एक पार्टी बनाई, ड्राई क्लीनिंग मशीन लगाई। तो ये सारे हम उससे गुजरे हैं एमक्यूएम, लेकिन इन 35 सालों में हमने पाया कुछ भी नहीं, हमने खोया ही खोया है। अब जिस प्रोग्राम का आज मेरा टॉपिक है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे, वो ये है जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा कि कोई दर्जन भर के करीब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसी तंजीमें हैं जो महाजिरों के लिए, शहरी सिंध के लिए, कराची के लिए आवाज बुलंद कर रही है। और अब तो मैंने देखा बड़ी ही एक अच्छी बात कह लें, चले पॉजिटिव साइन कह लें कि जमायत इस्लामी जो हमेशा से एमक्यूएम के इन मुतालबात के खिलाफ बात करती रही और इन मुतालबात को असबियत से ताबीर करती रही, लसानियत से बिल्कुल, आज वो खुद इसी पॉइंट पर आ गई है कि कराची के हुकूक चाहिए, कराची के साथ हमारी गलत है, कराची का कोर्ट सिस्टम। देखें ये तो बहुत बड़ी जीत है, उस ये मुआवजा हो गया, मौजूदा हो गया। बिल्कुल, ये तो आप लोगों ने तो मारे खाई इस पर, आप लोगों ने तो जेलें भुगती और आप लोगों ने तो लड़ाइयाँ की हैं। जमात इस्लामी आप लोगों को खड़े नहीं होना देना चाहती थी, लेकिन आज चूंकि ये रियल इश्यूज है तो जमात इस्लामी चले ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, हम नहीं कहते किसी को बुरा, वो भी इन इश्यूज पर आ चुकी है। अब और कोई दर्जन भर जमाते हैं शमून भाई, जैसे कि आप जानते हैं सलीम हैदर भाई है, इकबाल हुसैन काजमी भाई है, फरीद खान महलम भाई है, आप खुद हैं इसमें बहुत वोकल है, बहुत आपकी एक नजरियाती जिसे कहते हैं कि बिल्ड है, जो नजरिया देने वाले लोगों में आप शामिल हैं, नंबर 1। नंबर 2 फिर हम देखते हैं कि इसमें आपकी महाजिर जो राब्ता काउंसिल है वो मौजूद है, फिर MQL महाजिर कौमी लीग है वो मौजूद है, और इस तरीके से एक मेहरान कौमी मूवमेंट भी है। इस तरीके की मैं देखता हूँ कि दर्जन भर जमातें मौजूद हैं जिनका मतमाए नजर यही है कि कराची को हुकूक दो, कराची का कोटा सिस्टम खत्म हो, कराची के लिए जो चीजें हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, कराची को उसका हक दिया जाए। एक छोटी सी मैं 1 मिनट की क्लिप है शमून भाई, ये मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद आप ही से मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा कि क्या इन तमाम जमातों का कहीं एक जगह बैठकर, भले अपनी अपनी हैसियत में बैठे, तमाम सुदूर बैठे किसी गोल में टेबल पर। ये मैंने आइडिया 2 महीने पहले फारूक भाई को दिया था कि एक APC बुला ले अर्बन सिंध की जमातों की, जिनका एजेंडा ये हो कि हाउ टू सेव कराची, हाउ टू मेक कराची, हाउ टू ओन कराची। उस पर हम राउंड टेबल पर बैठेंगे, कोई हेड नहीं होगा उस मीटिंग का, और तमाम पार्टियों के हेड्स या सदूर जो होंगे वो बैठेंगे और एक बयानिया, एक ऐलानिया हम जारी करेंगे कि अभी कराची को इन चीजों पर हम सब एक हैं। अगर इन चीजों पर किसी ने हमारे साथ बदतमीजी की, शैतानी की, तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। बाकी अपनी अपनी जो पार्टी मैनिफेस्टो है, जो पार्टी का इलेक्शन मंशूर है, वो अपनी जगह। तो मैं एक छोटी सी क्लिप है, मैं चाहूंगा कि वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्ले कर दूं और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो समझ में आएगी हमारे बच्चों को, खास तौर पे कि कराची के साथ हो क्या रहा है, खास तौर पे जो कराची में इस वक्त जो हुकूमत है जो ये कहती है कि जी हम सबको लेकर चलेंगे और सबके साथ काम करेंगे। तो ये एक सियासी जमात का छोटा सा बहरहाल वीडियो है, लेकिन सच्ची है, तो मुझे इसको यहाँ चलाने में कोई आर नहीं है। मैं चाहूंगा तमाम लोग देखें 1-1.5 मिनट की, उसके बाद फिर हम क्या जो सिंध के अर्बन एरियाज की जो जमातें हैं उनका ग्रैंड अलायंस मुमकिन है, पॉसिबिलिटी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। प्लीज। कमाए कराची, हाय कराची। कैसे आए हो भाई? कराची पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी का इश्तिहार आया ना। अच्छा, कहाँ का डोमिसाइल है? कराची का। इधर आओ भाई, इधर आओ। ये इश्तिहार देख रहे हो? कराची पोर्ट ट्रस्ट की हर नौकरी के आगे डोमिसाइल लिखा हुआ है। ये देखो, पंजाब, सिंध रूरल, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद जम्मू कश्मीर, कहीं पे भी सिंध अर्बन या कराची लिखा हुआ है? नहीं। तो मेरे प्यारे कराची वालों,
یہ نوکری کراچی میں ہے لیکن کراچی والوں کے لیے نہیں ہے. ابھی 1100 ارب روپے کا لالی پاپ دیا ہے, وہ ختم نہیں ہوا کیا؟ آخر کراچی اور سندھ والوں کا حق کون جی آپ لوگوں نے دیکھا دوستوں کہ کراچی کی پورٹ ٹرسٹ اور یہ آپ لوگوں کا دیرینہ جو انیشیٹو لیا تھا شمن بھائی, وہ اس میں مطالبہ شامل تھا کہ کراچی کے لوگوں کو کراچی کا حق دیا جائے. لیکن کراچی پورٹ ٹرسٹ میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عالی باہر کے صوبے کے ڈومیسائل چاہیے. ایک تو اس پہ میں چاہوں گا بات کریں. دوسری ایک اور چیز شمن بھائی آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ کیبنٹ ڈویژن نے ایک سرکولر, ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں فار دا لائف ٹائم ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے جو کوٹا ہے, جس میں سندھ کا کوٹا جو ہے اس میں شہری اور اربن سندھ یعنی سندھ کے کوٹے میں مزید ڈیوائڈ ہے, یعنی 17% سندھ کا کوٹا ہے جس میں 40% شہری اور 60% دیہی کا کوٹا ہے, وہ مکمل طور پہ لاگو کر دیا ہے. جی یہ بات سندھ حکومت کی بات ہی نہیں رہی, اب یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کر دیا ہے, تو اس پر بھی بات کروں گا. تو اس میں ایک سوال اگر ہم لے لیتے ہیں نوید خان بھائی, آپ کو کہنا چاہیں تو پھر ہم ٹوٹلی تمام چیزوں کا احاطہ کرواتے ہیں پھر شمن بھائی سے. جی نوید بھائی کچھ کہنا چاہیں یا رائما آپ کچھ کہنا چاہیں؟ سوال ہے. السلام علیکم جی نوید, تمام مہمانوں کو. تعارف کرائیے گا. سب سے پہلے تو تمام مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم, اور میرا نام عبد النوید حیدرآباد سے میں تعلق رکھتا ہوں. اچھا, یہ جو ٹاپک آپ نے لیا ہے اربن گرینڈ الائنس کا, یہ تو بہت ہی زبردست اور وقت کی ایک اہم ضرورت ہے, کیونکہ ابھی جو دیکھا جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنی پارٹی جس طریقے سے بھی جدوجہد کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, کرنی چاہیے جدوجہد, لیکن ایک پلیٹ فارم پر آ کر ایک بیانیہ جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم لوگ جو ہے اپنے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے. اور گرینڈ الائنس بننے کے بعد ایک نظریہ جو ہمارا تھا اسی کو جو اپنا مقصد بنانا ہوگا, اور دین اس مقصد کے لیے ہمیں مل کر کوشش کرنی ہوگی, تبھی ہمیں ہمارے حقوق مل پائیں گے. ورنہ تو اس طریقے سے تو پھر جس طریقے سے چل رہے ہیں معاملات, 5 انگلیاں جب علیحدہ علیحدہ رہیں گی تو پھر وہ رزلٹ ہم حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں ملنا ہوگا. یہ ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے سر. اور جہاں تک آپ نے بات کی کوٹا سسٹم کے حوالے سے, صحیح آپ کی بات آ رہی ہے. سوری سر, کوٹا سسٹم تو ظاہر سی بات ہے ایک معاشی قتل ہے ہم مہاجروں کا. اور یہ جب بات ہے ہماری نوجوان نسل کو میرے خیال سے صحیح معنوں میں معلوم نہیں ہے. ہمیں اس کو لٹریچر کے طور پر لوگوں کو اویئر کرنا ہوگا, ہمارے نوجوانوں کو, کیونکہ کوئی بھی تحریک ہو نوجوانوں سے ہی زور پکڑتی ہے. نوجوان جب تک اپنے حق کے بارے میں نہیں جانیں گے, ان کو اپنا حق نہیں پتا, تو پھر جدوجہد کیا کریں گے. تو ان کو یہ باور کرانا ہمیں ضروری ہے کہ ان کا جو حق ہے وہ کون لے رہا ہے. ابھی تک ہمارے نوجوانوں کو ان کے حقوق کا نہیں پتا. صبح اٹھتے ہیں, اپنے روٹین ورک کرتے ہیں, زندگی کام کرتے ہیں, حالانکہ محنت کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, ایسا نہیں, لیکن اپنے حق کو بھولے ہوئے ہیں. ان کو ان کا حق یاد دلانا ہے ہماری اپنی نیشن کو, نوجوان یوتھ کو خاص طور پہ. یہ اگر ہم نے اپنی نوجوان نسل میں ڈال دیا تو انشاءاللہ پھر یہ کوٹا سسٹم زیادہ دن نہیں چلے گا. بہت خوب نوید بھائی, بہت اچھی آپ نے بات کی. رحمت شمن بھائی سے کوئی سوال آپ ڈالیں تو پھر ہم ان سے پھر تفصیلی اس پر مزید حاصل گفتگو کریں. جی یہ بہت اچھا ٹاپک ہے گرینڈ الائنس کے حوالے سے. اس میں سب ایک ہونا چاہیے, مہاجروں کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم الگ الگ ابھی ہوئے ہیں اور اگر بٹوارا ہوا ہے, اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو کوئی نہیں سنے گا. لیکن اگر ہم ایک متحد ہو کے اگر ہم اس پہ بات کریں تو ایک بات ہوگی, ایک عوام کے حق میں بات ہوگی, اور یہاں پر لوگ سنیں گے, کیونکہ یہاں پہ مہاجروں کی آواز کو کوئی سنتا نہیں ہے. مہاجریں آواز اٹھاتی ہیں, مہاجر مظلوموں کی جماعت ہے, لیکن مہاجروں کو کوئی سننے والا نہیں ہے. مہاجروں پہ صرف الزام لگایا جاتا ہے. یہ صرف آج سے نہیں, جب سے MQM بنی ہے تب سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ مہاجروں پہ ظلم و ستم ہوا جا رہا ہے. تو اگر ایک جگہ متحد ہو جائیں سب, تو اس پہ ہم
ایک اچھا کام کر سکتے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ کام ایک ساتھ مل بیٹھ کے ہم کریں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. اگر اس طرح گھریں بن جائیں گی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ سب اپنا سوچ رہے ہیں. ہمارا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے کہ مہاجر ایک ہو, ایک پلیٹ فارم پر آئے, ایک ٹیبل پر آئے اور اس پہ کام کرے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شمن بھائی. آپ نے تمام ہمارے پارٹیسپینٹ, ہمارے کالر, ہماری کو ہوسٹ, ان کا آپ نے سوال بھی سنا, ان کا آبزرویشن اور کمنٹس بھی لیے. میں چاہوں گا کہ جو ابھی نیا پلیٹ فارم آپ نے بنایا ہے اس کی تھوڑے سے اغراض و مقاصد اور کیا سوچ تھی جو آپ لوگ میدان میں آئے, اور ماشاءاللہ بہت ہی سینئر اس میں لوگ ہیں, کون کون سی ٹیم اس میں کے لوگ اس میں شامل ہیں, کس کی کیا اس میں ذمہ داری ہے, وہ چیز آپ بتائیں. اور تمام سننے والے, دیکھنے والے جو ہیں وہ جانیں کہ ہمارے سینئرز ابھی بھی چپ چاپ گھر پہ نہیں بیٹھے ہوئے, کچھ نہ کچھ وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو پلیز شمن بھائی, اوور ٹو یو. دیکھیں شکریہ کہ دیکھیں فرزند زمین پاکستان ہم نے ظاہر سی بات ہے جب بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قوم کے جو گیپ محسوس کر رہے تھے, نظریاتی بنیادوں کی گیپ, جو ہمارے بھی نوجوان نے کہا کہ ہمارے نئی نسل کو کوٹا سسٹم کے بارے میں پتہ ہی نہیں, کہ کوٹا سسٹم کی ڈیٹیل نہیں معلوم ہے کہ کوٹا سسٹم کیسے نافذ ہوا, کیوں نافذ ہوا, اس کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما تھے. تو اس ٹائپ کی چیزیں تھیں. اب فرزند زمین پاکستان میں پہلے تو میں بتا دوں کہ ہم نے 6 ماہ تک بڑی مشاورت کی, بڑی کوششیں کی, بڑی میٹنگیں کی, اور ہم نے کوشش کی کہ کور ایشوز جو ہیں مہاجروں کے, خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کے جو ایشوز ہیں, ایک تو وہ ایشوز ہیں جو سطحی ہیں جیسے کہ بجلی, پانی, تعلیم, اور یہ وہ ایشوز ہیں جو نہ صرف مہاجروں کو بلکہ شہری علاقوں میں رہنے والے مہاجر کے علاوہ پنجابی, پختون, بلوچ جو یہاں مستقل رہتا ہے, ان تمام لوگوں کے ساتھ یہ پرابلمز ہیں. ایک بات. دوسرے, مہاجروں کے ساتھ مزید زیادہ اس لیے ہے ایشوز کے مہاجر کی کئی نسلیں یہاں پر آج تیسری چوتھی نسل ہماری ہے, جیسے یہ نوجوان ابھی بات کر رہے تھے, ہماری تیسری نسل ہے. تو اب یہاں پر جو ایشوز ہیں وہ یہ کہ ان کا فیوچر جو ہے نا وہ سیکیور نہیں ہے, اور اس کی وجہ کوٹا سسٹم, غلط مردم شماری وغیرہ. اچھا, کوٹا سسٹم کی اگر ہم بات کریں, چونکہ اسپیسیفکلی اگر ہم کوٹا سسٹم پر آتے ہیں تو فرزند زمین پاکستان نے جو ایک اسٹینڈ لیا ہے, ایک موقف لیا ہے, ہم نے کہا کہ دیکھیں 50 سال سے کوٹا سسٹم کے لیے بڑا شور ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ ایک غیر اسلامی, غیر شرعی, کہنا چاہیے غیر اخلاقی اور غیر انسانی ایک عمل ہے کوٹا سسٹم, جو ایک طبقے کے ساتھ مسلسل زیادتی ہے, اس کا معاشی قتل ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اب 40-50 سال سے جب سے ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 سے اس کو صوبائی سطح پہ نافذ کیا, کوٹا جو وفاقی سطح پہ نافذ تھا وہ تو تھا ہی جب سے پاکستان 48 سے, لیکن صوبائی سطح پہ آپ دیکھیں کہ نہ پنجاب میں, نہ سرحد میں, نہ بلوچستان میں کہیں کوٹا سسٹم نہیں ہے. اگر ہے تو سندھ میں ہے, اور شہری اور دیہی کی بنیادوں پر ہے. یعنی بھٹو صاحب نے خود شہر یعنی سندھ کو تقسیم کر دیا شہری اور دیہی کی بنیاد پر کوٹا سسٹم لگا کے. اب جب بھی یہ مطلب سب جانتے ہیں, ہمارے آپ لوگ تو خیر بہت ہی اس کے لیے کام کرتے رہے, لیکن جنرلی ہمارے نوجوانوں کو جب وہ اخبار دیکھتے ہوں گے تو جب ہم نوجوان تھے, ہم جب یونیورسٹی کالجز میں جب ہم تھے, اس وقت ہم یہی آواز بلند کرتے تھے کہ بھائی کراچی, حیدرآباد, سکھر کے لوگ کے لیے آتا ہے کہ نوکریوں کے لیے درخواست نہ دیں. تو آخر ہمارا قصور کیا ہم اس پاکستان کے, کیا اس دھرتی کے ہم بیٹے نہیں ہیں, کیا ہم فرزند زمین نہیں ہیں؟ تو اس ایک سوال کی بنیاد پہ ہم نے آواز بلند کی. اس وقت چونکہ کوٹا سسٹم پر 50 سالوں سے بار بار کہا جا رہا ختم کیا جائے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوٹا سسٹم ختم تو نہیں ہوا, مگر کوٹا سسٹم جو 40% سندھ شہری علاقے کا تھا, 60% دیہی کا, اب 100% کوٹا لے رہا ہے دیہی علاقہ. کراچی میں نوکریاں لے رہا ہے, کراچی میں ساری مراحت لے رہا ہے, اسی کوٹے کی بنیاد پر 40% جو سندھ شہری علاقوں کا کوٹا تھا وہ بھی وہ کھا رہے ہیں, وہ بھی کھا گئے. اب ہم کہہ رہے ہیں, ہمارا جو اسٹینڈ ہے, جو ہمارا مطالبہ ہے کہ 60 اور 40 یعنی 40 شہری اور 60 دیہی کا اگر کوٹا ہے, اسے فی الحال عارضی طور پر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو, اس پر عمل درآمد ہو. 40% جو شہری علاقے کا کوٹا ہے وہ شہری علاقے کے نوجوانوں کو, شہر علاقے
علاقے کے لوگوں کو دیے جائیں, نوکریوں میں داخلوں میں وہ برات دی جائے وہ کوٹا کے مطابق, اور اس کے بعد آزادانہ منصفانہ غیر جانبدارانہ مردم شماری کرائی جائے. صرف کراچی میں نہیں, یہ دھاندلی نہیں چلے گی, صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے سندھ میں ہو. آپ کیا سمجھتے, کراچی میں اگر مردم شماری غلط ہوئی تو کیا انٹیریئر سندھ میں کیا مردم شماری صحیح ہوئی ہے؟ وہاں بھی غلط ہوئی ہے. کم آبادی کو زیادہ شو کر کے وہ وہاں سے سیٹیں نکال کے آ کے پورے صوبے پہ حکومت کرتے ہیں. یہ ناانصافی ہے, زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. ہم کہتے ہیں پورے سندھ میں غیر جانبدارانہ منصفانہ مردم شماری, اور یہ جس طرح الیکشنز میں غیر ملکی مبصرین آ کے اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. اب حالات 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, بلکہ جب سے پاکستان بنا اس کے 1951 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مردم شماری کے معاملے میں کراچی کے ساتھ جو اور سندھ شہری علاقوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جس طرح مبصرین بین الاقوامی مبصرین آتے ہیں اور مانیٹرنگ کرتے ہیں الیکشن میں, تو کوٹا سسٹم معاف کیجیے گا مردم شماری کو بھی مانیٹرنگ کریں, منصفانہ مردم شماری دیہی علاقوں میں بھی ہو شہری میں بھی ہو. آپ دیکھیں گے یہ شہری علاقے کی آبادی, چونکہ یہاں پر دیہی علاقے سے اور دیگر علاقوں سے لوگ بہت زیادہ تعداد میں منتقل ہو گیا. کراچی 3 کروڑ کا شہر بن گیا ہے, لہٰذا کراچی کی سیٹیں نشستیں جو اسمبلیوں کی وہ بھی بڑھ جائیں گی. جب سیٹوں میں اضافہ ہوگا, نشستوں میں اضافہ ہوگا, تو پھر کراچی کو اس کا اختیار ملے گا. اسی لیے فرزند زمین پاکستان کہتی ہے اپنا شہر اپنا اختیار, چاہے وہ شہر کراچی ہو, چاہے وہ شہر حیدرآباد ہو, چاہے وہ ٹنڈو آدم ہو, میر بخاص ہو, سکر ہو, جو بھی سندھ کا شہر ہے, اس شہر کے لوگوں کو اس شہر میں ترقیاتی کام کے لیے, اس شہر میں اپنی بقا کے لیے, اس شہر میں اپنے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے ان کو اختیار ملنا چاہیے. یہ ان کا انسانی رائٹ ہے, یعنی کہ یہ سیولن رائٹ ہے, یہ انسانی حقوق میں شامل یہ چیز, جس کی مسلسل وائلیشن ہو رہی ہے اور سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. یہاں کی نسل پرست اور قوم پرست جو کر رہے ہیں یہ ظلم اور یہ زیادتی. تو فرزند پاکستان زمین پاکستان کہتی ہے کہ متروکہ کی بھی بات کرتے جو کوئی تنظیم نہیں کر رہی ہے, کوئی بھی تنظیم متروکہ کی بات نہیں کرتی. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ہماری نسلوں کو, موجودہ نسلوں کو, ہماری نسلوں کو یہ کہتے ہو کہ یہ بھوکے ننگے آئے تھے, ان کو شرم نہیں آتی ہے. جائیں یہ پڑھیں حمیدہ کھوڑو کی کتاب, جائیں یہ پڑھیں تاریخ. مہاجر بھوکے ننگے نہیں آئے تھے, مہاجر اپنے ساتھ پاکستان لائے تھے, مہاجر آئے تھے تعلیم اور ٹیکنالوجی اور سرمایہ لے کے آئے تھے. یہ ہسٹری ہے. اور آپ ہمیں کہہ رہے بھوکے ننگے. بھائی آپ ٹھیک ہے, ہم یہاں آئے تو ہم یہاں سے ہندو گئے, وہاں سے مسلمان آئے, ان کی جائیداد یہاں کی جائیداد مسلمانوں کی تھی, آنے والے مسلمانوں کی. یہ متروکہ سندھ ہے کہ یہاں کی جائیداد جو ہندو چھوڑ کے گئے 40% تقریباً وہ ہندوستان سے آنے والے لوگوں کا حق ہے, اور جو یہاں سے ہندو گئے وہ ان کو مل گیا. وہاں کی گورنمنٹ نے, ہندوستان کی گورنمنٹ نے ان کو وہ جائیدادیں دی ہیں, لیکن یہاں پر وڈیروں نے اس پر قبضہ کر لیا. یہ ظلم ہے. اور فرزند زمین پاکستان کہتی ہے کہ ہم بھوکے ننگے نہیں آئے تھے, ہم اپنے حصے کا پاکستان لائے تھے. بھائی ہم فرزند زمین ہیں اور تم سے زیادہ فرزند زمین ہے. تو یہ ہے فرزند زمین کا فلسفہ. اور آخر میں اسی چونکہ اغراض و مقاصد کی آپ نے بات کی ہے, فرزند زمین پاکستان ایک سوشل کانٹریکٹ دے رہی ہے. سندھ شہری علاقوں میں اب جو مہاجر ہیں ان کے ساتھ ساتھ پختون بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, ہزاروال, کشمیری, بلوچ اور مستقل رہائشی سندھی بھی ہیں. یہ سب یہاں کے بیٹے اسٹیک ہولڈر ہیں. ان سب کو مل کے شہری علاقوں کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. ان سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ اپنا شہر اپنا اختیار, اپنے شہر میں اپنا اختیار ہونا چاہیے. جب یہ سب اسٹیک ہولڈر سب مل کے تحریک چلائیں, اور یہاں پر جو 18ویں ترمیم کے تحت جو ہم پر تلوار ہماری گردنوں پہ رکھی گئی ہے, اور اس کے علاوہ جو لوکل باڈی ایکٹ 2013 کے تحت جو یہاں کے اختیارات چھینے گئے ہیں اس کو واپس کیے جائیں. یہ فرزند زمین کا ایک موقف ہے. اور ہم سوشل کانٹریکٹ کریں گے تمام قوموں کے ساتھ, وہ اپنی اپنی حیثیتوں کے ساتھ آئیں, وہ اپنے اپنے پارٹیوں میں رہتے ہوئے آئیں, مگر یہاں کے مسائل پہ, یہاں کے ایشوز پہ مل کر کے ایک جدوجہد کریں. یہ فرزند زمین پاکستان کا ایک بڑا مقصد ہے. اور یہ مقصد وہ ہے جو یہاں جو فرزند زمین پاکستان میں شامل جو سینئر لوگ ہیں, یہ انہوں نے 6 ماہ کی رات دن کی محنت سوچ و بچار کے بعد انہوں نے یہ حل نکالا ہے. یہ کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی تنظیم مہاجروں کی بات کر رہی ہے, الیکشن کی بات کرتی ہے, ووٹ کی بات کرتی ہے, لیکن جو کور ایشوز ہیں, جو بنیادی مسائل ہیں, اس کی بات نہیں کر رہی. ہماری نسلوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ہماری نسلوں کو نظریات کی ضرورت ہے. نظریہ اگر پختہ ہوگا, نظریہ مضبوط ہوگا, تاریخ ان کو پتہ ہوگی, ان کو پتہ ہوگا کہ ہمیں کیا کس وقت کس کو کیا جواب دینا. تعصب
کی بات نہیں ہے, یہ تعصب کی بات نہیں, یہ حق ہے. تو یہ فرزند زمین پاکستان اس پہ کام کر رہی ہے. جو کر رہے ہیں ووٹ کے لیے وہ کرتے رہے کام. ہم نے کوئی الیکشن میں نہیں جانا ہے فی الحال, ہمارا کوئی ایسا ہمارا ارادہ نہیں ہے. ہاں, ہم قوم کو نظریاتی بنیادوں پہ مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں, مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری نئی نسل کو یہی نہیں پتا کہ وہ مہاجر ہیں تو کیوں ہیں, کیسے ہیں. تو یہ تمام چیزیں, سوالات کے جواب فرزند زمین پاکستان دے گی. یہ ہے ہمارا بنیادی. جی بالکل, بہت اچھا آپ نے تفصیل سے ساری چیزیں بتائیں کمل بھائی, اور یقیناً ہمارے جو دیکھنے والے ہیں آج اس پروگرام کے ذریعے مستفید ہو رہے ہوں گے. کچھ بنیادی بیسک باتیں جو ابہام کا شکار ہیں, جو کنفیوژن کا شکار ہیں, اگر ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں, اگر ہم نے کوئی ایسی شہری تنظیم بنائی ہے, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو, چاہے وہ فرزند زمین ہو, چاہے وہ مہاجر اتحاد تحریک ہو, چاہے وہ مہاجر قومی موومنٹ ہو, چاہے وہ مہاجر رابطہ کونسل ہو, چاہے وہ مہاجر قومی لیگ ہو, چاہے وہ پاکستان قومی موومنٹ ہو, چاہے وہ مہران قومی موومنٹ ہو, اور دیگر جو بھی پاکستان کیا نام ہے جو پی ایس پی بنی ہے وہ ہو. دیکھیں, ہم کبھی بھی کسی کے حقوق چھیننے کی بات نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں جب سب کو آپ دے رہے ہیں تو ہمیں برابری کی بنیاد پر ہمارا حصہ دیا جائے. یہاں پر دوستوں ساتھیوں, میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارا چینل یوٹیوب پر اور ہمارا چینل فیس بک پر جو ہمارا پیج ہے SSP News 90, اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لائکس اور شیئر ملے. تو ہم اپنے اس پروگرام کو ایک ہماری یہ جس سے کہتے ہیں کہ پروفٹ فری, ایک چھوٹا سا اپنی مدد آپ کے تحت ایک ہم چھوٹا سا کر رہے ہیں مہاجروں کے لیے, کراچی کے لیے, پاکستان کے لیے, سندھ کے لیے. تو ہمارے پروگرام کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور یقیناً اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. Please like and subscribe SSP News 90. اچھا جی, اس پر یہاں پر میں شمول بھائی سے جو ہمارا ہم اب آ جاتے ہیں اپنے جو بنیادی ٹاپک ہے. میں نے ابھی ایک جگہ بات کی تھی, بار بار وہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر یہ کلپ آپ لوگ تھوڑا سا دیکھ لیں تو پھر ہم اس پہ آگے بات کریں. موجودہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی, مستقبل بہت ہی روشن ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ ناٹ اونلی ان سندھ, not only in urban cities of Sindh, even in the rural area of Sindh MQM میں. نون لیگ کے قائد نواز شریف کا بیان آپ کے سامنے ہے. محمود خان کے خلاف بات کی ہے. That is my point. مہاجر قوم کے مفادات کی خاطر تمام دھڑے متحد ہو سکتے ہیں, ممکن ہے؟ یس, ہم نے بنایا ہوا ہے فارمولا, اور ہماری کوشش یہ ہے, پہلے ہم چاہ رہے تھے ORC کے پلیٹ فارم سے یہ کام کریں, لیکن اب انشاءاللہ ہم بہت قریب پہنچ گئے کہ MQM کو ہم ایک کر لیں پہلے. تو دیکھیں, ابھی ایک نئی جماعت بنی ہے. میں خود بھی ایک یوٹیوب چینل چلاتا ہوں, نقار خدا کے نام سے ایک میرا پروگرام ہوتا ہے, ہفتے میں 2 دن میں کرتا ہوں, انہی باتوں پہ کرتا ہوں. تو شمون ابرار صاحب جو MQM کے بنیادی ممبر تھے, جو کہ بانیہ نے. اچھا, اس میں شمون بھائی وہی والی بات تھی کہ گریٹر الائنس اور گرینڈ الائنس والی بات بھی یہ مجھ سے کر رہے تھے, اور تھوڑے سے ویڈیو اٹک رہی ہے, صحیح سے چل نہیں پا رہی. تو میں نے کہا چلے میں پھر آپ کو زبانی ہی بتا دوں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہم مختلف پلیٹ فارم میں بٹ کر اپنی جد و جہد کریں گے, یا پھر ہم ایک مکہ بنیں گے اور 5 انگلیاں برابر کرتے ہیں, ہم کسی چند ایشوز پر ایک گرینڈ الائنس ہو, مثال کے طور پر مردم شماری کے اوپر, سینسس کے اوپر, کراچی کے حقوق کے اوپر, کراچی کے کوٹا سسٹم کے اوپر, اور کراچی کی جو ڈیلیمیٹیشن ہے اس کے اوپر, کہ یہ جو آپ نے بنیادی مسائل ابھی بتایا کہ اگر سینسس صحیح ہوگی تو آپ کو اسی لحاظ سے ڈیلیمیٹیشن ہوگی, اسی لحاظ سے کراچی کی تقریباً 20 کے بجائے 40 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی. اسی طریقے سے جب آپ کی ڈیلیمیٹیشن ہوگی, اسی طریقے سے جب آپ کا NFT ایوارڈ میں حصہ رکھا جائے گا تو اسی بنیاد پہ رکھا جائے گا. 3,000 ارب روپے کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کو کما کے دیتا ہے, لیکن جواب میں کراچی کو کیا ملتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ بڑا دل دکھتا ہے ان چیزوں کے اوپر. جب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لاہور میں تو چلا رہے ہیں الیکٹرک ٹرین, اور کراچی کے لوگ جو آپ کو پیسہ دے رہے ہیں, جو کراچی کے لوگ جو آپ کو پال رہے ہیں,
कराची के लोग जिनके फंड से ये इलेक्ट्रिक ट्रेन लाहौर में चल रही है, उनको आप कुछ भी नहीं दे रहे। सिर्फ लालू खेत, ये 3000 अरब रुपए जो कराची जमा करके देता है, इसमें से सिर्फ लालू खेत का इतना हिस्सा है वफाक को टैक्स देने में, जो पाकिस्तान की जो बीआरटी अगर चलती है पिशावर में उस पैसे से चलती है, रावलपिंडी में मेट्रो बस उस पैसे से चलती है, लाहौर में ऑरेंज बस उस पैसे से चलती है, लाहौर में अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन उस पैसे से चलती है। इन तमाम बसों में और ट्रेन में जो सब्सिडी आवाम को दी जा रही है कि 100 रुपए का टिकट 15 और 25 रुपए का आप दे रहे हैं और लोग उसमें जा रहे हैं, और किस तरीके से वो ट्रेन यूज हो रही है आप देखिए उसमें लोग, ये सारा पैसा कराची वाले दे रहे हैं। और 6 साल से कराची का एक मंसूबा है ग्रीन लाइन बस सर्विस, वो मुकम्मल नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत ने 10 साल में आपको सिर्फ 10 बसें दी हैं। तो कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं, इन मसाइल के लिए क्या आप इस इम्कान को कैसे देखते हैं शमून अबरार भाई? क्या तमाम लोगों को किसी टेबल पे बैठना चाहिए? ये जो फ्लाइटें उतर रही हैं, देखिए ये जो ग्रैंड अलायंस का जो सोचा छूटा, अभी हम तो इस पे बहुत पहले से काम कर रहे हैं कि 2 साल पहले से मैं और अली रजा आपके भाई इस पे काम कर रहे थे। फारूक भाई ने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि यार सबको मिलाकर एक जो लार्जर ग्रेटर एक वो बनाए। तो ठीक है, ग्रेटर हो, लार्जर हो, ग्रैंड हो, वट एवर, एक ही वर्ड है, कोई भी नाम इसमें हम रख सकते हैं। आगे चल के इस पे काम करें, सबको बुलाएं बिठाएं। अब बात यह है कि कोई भी किसी भी पार्टी के अंदर दम होने के लिए तैयार तो नहीं होगा। कोई भी आके अपनी सदारत छोड़ के एज ए कारकुन या एज ए मरकजी कमेटी के मेंबर बन के काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसका हल यही है कि एक ग्रेटर अलायंस, एक ग्रैंड अलायंस, एक इज्तिमाई तौर पर हम एक जगह सब बैठे किसी एक टेबल पर, किसी एक अंडर वन रूफ, और ये जो बुनियादी मसाइल है हमारे, इन पर कोई एलामिया जारी करें और इस पर दो टोक मौक़िफ़ हो कि इस पर तो कंप्रोमाइज नहीं होगा जनाब। तो इस इम्कान के बारे में आप क्या बात करेंगे, और आपकी इसमें माहिराना राय, तजावीज़ और फ्यूचर प्लान के बारे में जानना चाहूँगा शामिल। देखें अपना शाहिद भाई कि एक तंजीम थी और वो तंजीम एमक्यूएम थी, और कौम ने नोट दिए, वोट दिए, हर किस्म का सपोर्ट किया कौम ने उस तंजीम को, और वो तंजीम चली। और जो भी सिलसिला हुआ वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा चूँकि तफसील सबको पता है। लेकिन वो तंजीम के जब शिराजा बिखरा तो आज वो क्या सूरत हाल है कि उसी से टूट टूट के, हालांकि 35 साल पहले मैंने आज के बारे में एक अपने इंटरव्यू में बोल दिया था, मैंने कह दिया था उसमें कि एमक्यूएम टुकड़ों में बढ़ जाएगी। आज रिकॉर्ड है मेरे पास उसका। उसकी वजह यह है कि ट्रेन जो है गलत ट्रैक पे चल पड़ी थी उसी वक्त जब मैंने इसको खैर बात कहा था। तो वो भी एक अलग कहानी है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब चीज़ें बिखर गई हैं, इसको समेटने के लिए ज़रूरी है कि जो इसमें चीज़ें सिमिलर हैं या जो हमारा मुश्तरका मफाद है, उसकी बुनियादों पे सबकी राय एक होनी चाहिए। और ये जो हम बढ़ बढ़ कर खुल कर हम एक दूसरे दूसरों की बुराई करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, उस पर हमें कंट्रोल होना चाहिए। अफसोस और अलमिया ये है कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझदार लोग थे, जो कहना चाहिए कि माशरे के हम कहते हैं सोबर एंड सेनर एलिमेंट्स थे, उनको पिछले 30 सालों में पीछे धकेल दिया गया। और वो माजरत के साथ वो इस किस्म के लोग जिनका काम नहीं है कौमी सोच को लेके आगे चलना, कौमी ये जो तंजीम को किस तरह से लेकर के सरवाइव करना और आगे अपनी कौम को कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, ये उनके बस की बात नहीं थी। उनके हाथ में बागडोर दे दी गई। नतीजा क्या हुआ कि आज आप देख रहे हैं हमारे आपके सामने इमेच्योर और कहना चाहिए कि आकबत नाअंदेशी वाली जो नाअंदेश थे, उन्होंने आज यह हाल कर दिया। लेकिन बहरहाल इन्हीं लोगों को चाहिए कि अब अकल के नाखून लें और एक दूसरे की टांग खींचना बंद करें और अपने नज़रियात को दुरुस्त करें, अपनी सोच को दुरुस्त करें। ये अब भी वोट और नोट के चक्कर में लगे हुए हैं। अब भी ये कह रहे हैं कि देखें, अब हमारी कौम की सोच देखें। बड़ी माजरत के साथ, काश हमारी कौम की सोच भी बदले तो इन लोगों को पनपने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर हमारी कौम की सोच सही हो जाए, हमारी कौम अगर नजराती हो जाए, तो फिर ये जो रहनुमा है, बाज़ औक़ात रहनुमा लेके कौम को चलते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कौम लेकर चलती है रहनुमा को। ठीक है ना? तो अगर कौम हमारी
صحیح ہو جائے. قوم ہماری نظر آتی پڑھی لکھی قوم کہلاتی ہے مگر سیاسی شعور سے آ رہی ہے معذرت کے ساتھ. ان کو چاہیے کہ ان بات پر سوچے اور اپنے رہنماؤں کو کہے کہ بھائی صحیح سوچ اپناؤ, سوالات کریں ان سے. پچھلے سالوں میں ہوا کیا, قوت گواہی چھین لی گئی, بولنے کی طاقت چھین لی گئی, کہا گیا صرف سنو صرف سنو. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بولنے کے قابل نہیں رہے. آج بھی وہ ڈرتے ہیں, آج بھی وہ بھائی بھائی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ارے بھائی نکلو اس سے, خوشامدی ہو گئی, مفاد پرست ہو گئے ہمارے لوگ. ان چیزوں سے جب تک نہیں نکلیں گے ان کے بچوں کی, ان کے آنے والی نسلوں کی جو ہے نا بقا کو کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہٰذا جو تنظیمیں ہیں انہیں چاہیے کہ اب بہت انہوں نے اس قوم کے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا, انہوں نے جو کمانا تھا کما لیا, جو انہوں نے ایسٹس بنانے تھے بنا لیے. اب خدارا اپنے آخرت کو بھی سوچیں کہ وہ اگر اس قوم کو کچھ ڈیلیور نہیں کریں گے تو ان کے بچوں کا بھی مستقبل نہیں ہوگا. قدرت کا ایک نظام ہے, لہٰذا مل کے بیٹھیں اور صحیح نظریے کے مطابق, جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ تمام تنظیمیں مل کے زور لگائیں, تمام تنظیمیں مل کے دباؤ ڈالیں, پریشر دیں کہ بھائی فی الحال جب تک مردم شماری نہیں ہوتی ہے کوٹا سسٹم پر امپلیمنٹیشن ہو, اور اس کے تحت جو یہاں پر نوکریاں دوسری مراد دی گئی ہیں دیہی لوگوں کو, ان کو واپس وہاں بھیجا جائے, اور یہاں پر ایک کمیٹی بنائی جائے, ایسی کمیٹی جس میں شہری اور دیہی نمائندے موجود ہوں, منتخب نمائندے موجود ہوں, اور اس کے مانیٹرنگ کے لیے وفاقی نمائندے موجود ہوں, اور سندھ شہری علاقوں کے لوگوں کو شہری کوٹا دیا جائے, اس میں امپلیمنٹیشن پراپر ہو. دوسری بات, مردم شماری منصفانہ ہو, متروکہ کے حوالے سے بھی بات ہو, گورنمنٹ کی سطح پر بات ہو. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اور اس کے لیے بھائی بات یہ ہے کہ مسئلے کا حل اس طرح ہے کہ شہری علاقوں میں ہم تو کہتے ہیں گرینڈ الائنس ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر میرے بھائی اور بھی قومیں آباد ہیں, ان سے بھی رابطہ کیا جائے. ہمارے پنجاب کے لوگ یہاں مستقل آباد ہیں, ان کی نسلیں یہاں پر, ان کے بچے یہاں پیدا ہو گئے, ان کے بچوں کے بچے یہاں پیدا ہو گئے. پٹھان ہمارے ہیں ایک بڑی آبادی. ماضی میں کیا ہوا, یہ ہماری عاقبت نااندیشی. معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہوں, یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے, جب پہلا جلسہ ہو رہا تھا نشتر پارک میں نے الطاف حسین کو پیغام بھیجا, میں نے پیغام بھیجا کہ خدا را پہلا جلسہ ہے, آپ تمام قومیت کے نمائندوں کو اپنے اسٹیج پہ بلا کے بیٹھائیں, ان کو دو بول بولنے دیں, تاکہ وہ آپ سے اگر بالفرض, اول تو ایسا نہیں تھا, بالفرض اگر آپ سے نفرت بھی کرتے ہیں تو آپ کے اسٹیج سے وہ آپ سے محبت کا اظہار کریں گے, یکجہتی کا اظہار کریں گے. ان کو موقع دیں, پہلا جلسہ ہے. اور نتیجہ کیا ہوا, اس کے برعکس ہوا. اب مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ اس سے اتنی نفرت پھیل گئی, اتنی نفرت کہ ہمیں لڑوایا گیا تمام قوموں سے, پنجابیوں سے, پٹھانوں سے, بلوچوں سے, سندھ. اس سے ایک نفرت کریٹ ہو گئی اتنی زیادہ. ہمیں ان نفرتوں کو دور کرنا پڑے گا, کیونکہ جب مل کے یہاں رہنا ہے, ساتھ رہنا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر مہاجر ہی ہے, بڑا بھائی ہے شہری علاقے میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام قوموں کو بھی ساتھ ملائیں, ہم مل کر کے ہم یہاں سوشل کانٹریکٹ کر کے ایک ایسا اتحاد بنائیں تاکہ یہ جو سندھ کارڈ دکھا کر کے بلیک میل کرتے ہیں وفاق کو, اس کے سندھ کارڈ کا کاؤنٹر ہو, اور بتایا جائے کہ شہری علاقے میں بھی لوگ رہتے ہیں, یہاں کے بھی مسائل ہیں, یہاں کی بھی آواز ہے. آپ دیکھیں گے کہ سوشل کانٹریکٹ سے آپ کتنے مضبوط ہو جاتے ہیں. تو بالکل میں اس بات سے متفق ہوں کہ گرینڈ الائنس ہونا چاہیے, مگر اس سے بھی گرینڈ میگا الائنس ہونا چاہیے, جس میں اور بھی قوموں کے نمائندوں کو تمام مل کر کے یہاں کے مسائل کے لیے یک آواز ہمیں ہونا پڑے گا. یہ میرا موقف ہے, یہ فرزند زمین پاکستان کا موقف ہے. بہت اچھا, بہت زبردست بات کی. میں آپ کو کچھ تصویر دکھاتا ہوں پرانی, آپ کی یادگار. تو یہ ایک آپ کی تصویر آپ نے بھیجی تھی. دائیں سے بائیں محمد حافظ خان, پھر اسحاق خان شیروانی ہیں, پھر چیئرمین ہیں عظیم احمد طارق بھائی, پھر آپ ہیں, اور پھر اس کے بعد بدر اقبال ہے. تو یہ کون سے سن کی تصویر ہے؟ اور جامعہ کراچی میں میرے خیال میں انتخابات ہو رہے تھے. FIR کیا ہے جامعہ کراچی میں FR کے انتخابات میں APMS کے یہ لوگ ہیں. نہیں, FR کے جو انتخابات تھے جس میں ڈاکٹر غلام سرور مرحوم ہمارے FR بی فارمیسی سے وہ الیکٹ ہوئے تھے, وہ تو ایک الگ ہے. یہ اصل میں ہمارے جو مختلف پروگرام ہوتے تھے زیادہ تر ہوتے تھے مرحوم SM طارق کے گھر پہ. جب یہ بات ہے
80 اور 80 آنورڈ. تو 19 غالباً 1980 کی یہ تصویر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ایک تصویر ہے, یہ اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ میرے خیال میں تھوڑی یہ تو جی جی یہ ایک بڑا اس کے لیے کہ آپ ایک جب پروگرام رکھیں گے میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں گا. یہ ہم نے 1993 میں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرائے تھے, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں عامر خان ہے, میں ہوں, اور امین الحق ہے. تو ان لوگ تھے جو سینئر لوگ, نہیں حشمت ہے. تو یہ اس وقت کی تصویر ہے. تو کوشش تھی 92 میں. ہاں بالکل, یہ تو چیزیں ہیں اپنی جگہ رہ گئی. اب وہ کہتے ہیں نا کہ آگ بجھی نہیں بجھی, چنگاری بجھی نہیں بجھی, لیکن راکھ تو بچی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ بھائی 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 بھائی, آج اتنے بھائی ہیں. کوئی عامر بھائی ہیں تو ان کے بہت سارے بھائی ہیں, تو قمر نوید جمیل ہے تو ان کے بہت سارے بھائی ہیں, اور اظہار ہیں تو ان کے بہت سارے بھائی ہیں, حیدر رضوی, تو یعنی اتنے بھائی بھائی بن گئے ہیں کہ ایک بھائی کو اگر دوسرا بھائی برا بولے تو چھوٹے والے سارے بھائی جو اس کے اوپر راشن پانی لے کے چڑھ دوڑتے ہیں. اور آپ نے کہا جو بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ قومی شعور بیدار نہیں ہے, اور قومی شعور جب بیدار نہیں ہوتا تو انسان کوئی شخصیت پرستی کے گرد گھومتا ہے. اب آپ اتنی سی بات دیکھیں, میں نے یہ شعر اسٹیٹس پہ ڈالا تھا, اور جب میں کچھ ایسے حالات سے گزرا, 90 روز کا ریمانڈ پہ میں گیا, لاپتہ رہا, تو وہاں پر بھی جو لوگ تھے انویسٹیگیشن کر رہے تھے, میں نے کہا بھائی سر میں تو خود ان لوگوں کے خلاف ہوں. اور میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا شعر کہ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے, قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے, اور رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے. تو میں نے تو ان کی شعر کی بہت بڑی قیمت چکائی کہ ان لوگوں نے بار بار مجھے جھوٹ بول کر, اور بار بار ان تمام لوگوں نے کہ اس کو راستے سے ہٹا دو. اور آپ سے کل رات میں بات ہو رہی تھی, آپ نے ایک ٹاپک تھا پرسنل کلیش کا, جو ایک پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے کہ یہ آگے نہ آ جائے اور میں اس کو کسی طرح گرا دوں, میں اس کی ٹانگ کھینچ دوں. یہ ساری چیزیں اب ایم کیو میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں. تو میں نے وہ عارفین کے ایک پروگرام میں یہ پھر شعر پڑھا تھا اس بات پر کہ مجھ سے خفیف ہیں میرے ہم اثر بہت, مجھ سے خفیف ہیں میرے ہم اثر بہت, داستان اہل ستم کھل کے کہہ گیا. تو عہد ستم کی جگہ میں نے خاص طور پہ اہل ستم لگایا تھا کہ عہد ستم تو گزر گیا لیکن اہل ستم تو موجود ہے. تو یہ چیزیں ہیں, اور انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے جو تربیت ہمارے پرانے لوگوں کی ہے, جو آپ جیسے لوگ ہیں جو آج بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اپنے حالات میں اپنے بلبوتے پر, اور کوئی آپ نے مراحت نہیں لی, کوئی لوٹا ماری میں شامل نہیں ہے, تو ہم بھی اس کو فالو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کارکنان ہمارے ساتھی بھی اس کو فالو کریں, اور ان لوگوں کو مت دیکھیں جو بہت زیادہ ہائی فائی لیوش قسم کا لیونگ سٹائل لے کے جی رہے ہیں. کچھ نہیں ہوگا ان کا, اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام موجود ہے, ان کو جواب دینا ہے. ایک وقت آئے گا یہ سب کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم ایم کیو ایم کے اندر بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی سیل کا جو کانسٹیٹیوشن میں ایک آپشن ہے اس کو انووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی سیل بنے, اور اس سیل میں ہر کوئی جواب دہ ہو, اور بھلے ہم گرینڈ الائنس ہو جو بھی ہو اس کی میزبانی کریں, واٹ ایور, ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ضرور جمع کریں. بہت تکلیف ہے کراچی کے لوگوں میں خاص طور پہ, اور شہری سندھ میں خاص طور پہ. اور آپ نے بہت اچھی بات کہی, اور میں تو اس کا بہت بڑا جسے کہتے ہیں داعی ہوں کہ کراچی کا مطلب صرف اب مہاجر نہیں ہے, صرف اردو بولنے والے نہیں ہیں, جو بھی کراچی میں رہتے ہیں یہی کھاتے ہیں پیتے ہیں خرچ کرتے ہیں مرتے ہیں دفن ہوتے ہیں, نسل در نسل یہاں پیدا ہو رہے ہیں, چاہے وہ پنجابی اسپیکنگ ہو, چاہے وہ سندھی اسپیکنگ ہو, چاہے وہ پختون ہو, چاہے وہ بلوچ ہو, چاہے وہ سرائکی ہو, گلگتی ہو, بلتستانی ہو, ہزارہ والوں. کراچی ایک ملٹی ڈائمینشن منی پاکستان ہے. اس منی پاکستان کو خدا کے واسطے منی پاکستان رہنے دیں. اس کراچی کی سوشل انجینئرنگ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. سوشل انجینئرنگ کا مطلب کہ کسی ایک زبان, کسی ایک طبقے کو ایک طرف کر دیا جائے, باقیوں کو اس کا اگینسٹ کر دیا جائے. ہم اس کے خلاف ہیں. متحدہ قومی موومنٹ خاص طور پہ فاروق ستار بھائی, ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم تمام قومیتوں کو لے کر چلیں, اور کراچی اور سندھ میں تمام لوگ مل کر دیکھیں. سندھی جو ہے نا, پیپلز پارٹی نے ان کا بھی ستیاناش کیا ہے. میں خود بھی نگراں ہوں, جو صوبائی ہمارے چیپٹر ہیں سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, ہمارے تمام ساتھی مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں. تو سندھ کمیٹی میں ہمارے جو سندھ کے ذمہ داران ہیں وہ سندھی اسپیکنگ ہے, ٹھیک سندھی اسپیکنگ, اور وہ پیپلز پارٹی کو گالیاں بکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ضرور, یہ نہیں ہے کہ مہاجروں کے ساتھ ستیاناش کیا ہے, پیپلز پارٹی
ने कौन सा लाड़काना बना दिया, पीपल्स पार्टी ने कौन सा दादू बना दिया, पीपल्स पार्टी ने बदीन नवाब शाह में थोड़ा बहुत काम हुआ है, जो आसिफ जरदारी और फरियाल कालपुर वहां रहती थी, बाकी हैदराबाद का सत्यानाश है, लाड़काना का सत्यानाश है, ठट्टा ले ले, नौशेर और फेरोज ले ले, हर कौन सा शहर ले ले, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ले ले, कौन सा डिवीजन ले ले, जहाँ पीपल्स पार्टी के कारहाय नुमाया मौजूद हो, कहीं पर भी नहीं है। पीपल्स पार्टी तो सिर्फ पैसा लूट रही है, पैसा खा रही है, कराची का पैसा भी खा रही है, सिंध का पैसा भी खा रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है आपकी, और ये बात हमें पल्ले से बांध लेनी चाहिए कि कराची आइट्स के लिए काम होना चाहिए, जो कराची में है, जो शहरी सिंध में है, हम सब ने मिलकर काम करना है, और हमने अपनी जो जिद्दोजहद है उसको ग्रॉस रूट लेवल तक हर किसी को उसका फायदा पहुंचाना है। सड़कें बनेंगी, अगर 3,000 अरब रुपए कराची कमा के देता है तो कम से कम सालाना 300 अरब रुपए उसके वापस उसको मिलने चाहिए। और ये जो 1100 अरब रुपए कुछ भी नहीं है, ये 10 साल का अगर आप हिसाब लगा लें तो 300 अरब रुपए के हिसाब से अगर आप 10 साल में चले तो 10 महीने के 3,000 अरब रुपए होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये 3 अरब नहीं, ये कई खरब रुपए कराची को उसका हिसाब के साथ वापस मिलने चाहिए। तो फिर कराची में फिर अच्छा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क़यादत भी फिर ईमानदार हो। ये वसीम अख्तर सारा वक्त यही लड़ते रह गए कि मुझे इख्तियार मिल जाए, इख्तियार मिल जाए, लेकिन जितना कुछ भी मिला हमारे हिसाब से भी कम से कम 26 अरब का तो 4 साल 4 बजट थे इनके, फिर उसके बाद कोई 50 अरब के करीब पीपल्स पार्टी ने दिए, फिर कोई तकरीबन 25 अरब के करीब इनको वफाक ने दिए। देखिए ये सारे पैसे आए हैं, लेकिन इसका हिसाब देने के लिए जब बात की तो वसीम अख्तर और आमिर खान और कमर नवीद और इजहारुल हसन और फैसल सब्जारी और हैदर अब्बास रिजवी अमीनुल हक, ये 8 का टोला फारूक भाई के खिलाफ हो गया, और फारूक भाई को उन्होंने साइडलाइन कर दिया, और उसके बाद जो उन्होंने लूट मार की है वो दुनिया ने देखी है। तो मैं अपने दोस्तों साथियों से भी ये कहूंगा कि भाई जो बुरा है उसको बुरा तो कहो। यही मेरे प्रोग्राम का बेसिकली यही थेम है कि ज़बान खल्क को नकारे खुदा समझो और बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगा अशरफुल अबरार भाई कि आप आए और आपने बड़ी अच्छी हमें गुफ्तगू की, बहुत सारी बातें आपने हमें बताई, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी चीज़ों को भी आपने इंडोर्स किया, और हमारा जो ये प्रोग्राम है यकीनन इसकी जो असरात है वो नीचे तक जाएंगे। और ये आज हमारा 26वां प्रोग्राम है हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे चल के हम इसको और अच्छे करेंगे। इस प्रोग्राम को एक अहम जो प्रोग्राम में मैं चीज़ शामिल करना चाहूँगा, आज इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि कराची के हवाले से जो डेवलपमेंट है, एजुकेशन साइड पर है जो डेवलपमेंट, और दीगर CSS के एग्जाम होने वाले, मैंने उस पर बहुत प्रोग्राम किया कि हमारे लोगों को CSS का मतलब ही नहीं पता। फेडरल सर्विस कमीशन जो है उसका 18 फरवरी 2021 को CSS के एग्जाम होंगे, और उसमें हमारे लोग बिल्कुल हिस्सा नहीं ले रहे। मैंने बड़ी कोशिश की, 3 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी चालान जमा कराने की, अफसोस के साथ उस पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, और 3 नवंबर गुजर गई, और 3 नवंबर तक जिन्होंने फॉर्म जमा कराए होंगे वो वही ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, वही सियासतदानों के बच्चे हैं, जो बाद में ये इम्तिहान किसी न किसी तरीके से पास कर आएंगे और हमारे ऊपर AC/DC और मजिस्ट्रेट और जजेस और ये बनकर आएंगे, और क्या इनकी काबिलियत होती है दुनिया जानती है। तो हमारे लोगों को इसमें आना चाहिए। बहरहाल अगले साल फिर डेट आएगी तो उस पर शोर मचाऊंगा मैं, और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की भी डेट आने वाली है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी जो जामे कराची ने एक अनाउंसमेंट की है, मैं वो चाहूंगा कि हमारे तमाम दोस्त और वो बच्चे खास तौर पे या बुजुर्ग जो किसी वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सके थे, उनके लिए एक चांस जामे कराची ने दिया है। आप देखिए, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये मैंने ये वेबसाइट इनकी फेसबुक के पेज पर अगर आप जाएं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची टाइम्स KU टाइम्स के नाम से एक पेज है जिसमें जामे कराची में 1 टाइम स्पेशल चांस इम्तिहान बराए 2020 के तहत इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख का ऐलान किया है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों साथियों, आप लोग इसको गौर करें और सब तक ये पहुंचाएं। 1 टाइम स्पेशल चांस, व्हाट इज दिस? पढ़े आप KU टाइम्स, फेसबुक पर जाएं, जामे कराची की वेबसाइट पर जाएं, इसका नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी बात मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, आप लोग इसको गौर करें कि इंचार्ज सेमेस्टर एग्जामिनेशन सिलेक्शन सेक्शन जामे कराची डॉक्टर तासीर अहमद खान के मुताबिक 1974, नोट करें 1974 से ताहाल जामे कराची के ऐसे तालबा जिनका जामे कराची में मॉर्निंग व इवनिंग प्रोग्राम और इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तहत इनरोलमेंट री इनरोलमेंट, देखिए गौर करें 1974 इनरोलमेंट री इनरोलमेंट खत्म हो चुका है वो, और वो एक या जायद कोर्सेज में फेल होने के बाद अपना डिग्री कोर्स मुकम्मल नहीं कर सके हैं, वो 1 टाइम स्पेशल चांस इम्तिहान बराए 2020 के तहत
23 नवंबर तक, आखिरी तारीख है 23 नवंबर और आज है 10 नवंबर, 13 दिन अभी भी बाकी है। मुनक्कद होने वाले इम्तिहानात में शिरकत कर सकते हैं। इस सिलसिले में तलबा अपने इम्तिहानी फॉर्म मुताल्लिका शोबे के सरबराह डायरेक्टर इंचार्ज से, जबकि इलाक शुदा कॉलेज और इंस्टीट्यूट के तलबा अपने इम्तिहानी फॉर्म मुताल्लिका कॉलेज प्रिंसिपल डायरेक्टर से तस्दीक कराने के बाद 18 नवंबर 2020 तक जमा करा सकते हैं। तलबा अपने फॉर्म 2500 रुपए फी कोर्स के हिसाब से 18 नवंबर तक बगैर लेट फीस जमा करा सकते हैं। वन टाइम स्पेशल चार्ज एग्जामिनेशन के फॉर्म में फीस जमा कराने के लिए तलबा बरसरे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक 3rd फ्लोर पर वाक़े स्टूडेंट ट्रेनिंग सेल से रजू कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है शमून भाई, जो जामिया कराची ने ये चांस दिया है खासतौर पर उन लोगों को जो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर सके, बीमारी की वजह से, मसरूफियात की वजह से, जॉब की वजह से डिग्री नहीं हासिल कर सके, डिग्री तक पहुंचते पहुंचते रह गए। ये इसका नोटिफिकेशन है जो जामिया कराची ने जारी किया है, बाकायदा पब्लिक अखबारात में ये पब्लिश हुआ है, बाकायदा ये इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, बाकायदा ये इनकी जो फेसबुक पेज है तो जामिया कराची के स्टूडेंट्स ने बनाया है। तो आप देखें कितना बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी है इसमें कि आप चाहें तो जामिया कराची के तहत आप अपने डिग्री कोर्स को मुकम्मल कर सकते हैं। मैं अपने दोस्तों साथियों से तमाम से, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो चुकी हो, अगर आपका डिग्री कोर्स, अगर आप डिग्री कंप्लीट नहीं कर सके, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम 1974 टू टिल डेट, आप जल्दी से इस पर जाएं और जामिया कराची से रब्ता करें और अपने कॉलेज में जहां पढ़ते थे, पढ़ाई छोड़कर चले गए, बैरून मुल्क चले गए, वापस आए, आके अपना डिग्री कोर्स कंप्लीट करें। एजुकेशन इज मस्ट। अगर हमें अपनी कौम के लिए तरक्की देनी है, अगर हमें अपनी कौम के लिए काम करना है तो इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। शगुन अबरार भाई, आखिरी चंद क्लोजिंग रिमार्क्स, फिर उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे जनाब। बस मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये अपने आप को पहचाने, अपने आप को इख्तलाफात से, अपने आप को खलफशार से महफूज रखें और अपने असल मकसद को पहचाने, अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचें। और हमारी कौम के अंदर बदकिस्मती से मफाद परस्त बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं, माजी में कुछ हालात ऐसे रहे, लिहाजा मफाद परस्ती को छोड़ दें वो लोग और अपनी कौम के लिए कुछ करें। ये लम्हा, ये मौका आखिरी है, फिर तुम्हारी दास्तां भी ना होगी कभी दास्तानों में। याद रखें, ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये दावत फ़िक्र है कि अपने बच्चों के लिए फ़िक्र करें और अपनी कौम के लिए वक्त निकालें और सही पॉजिटिव सिमत में अपने राह को मुतय्यन करें। ये मेरा एक पैगाम है अपने कौम के लोगों से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप फीडबैक में आपसे लूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से कैसा रहा। मेरी ये काबिश, मेरी ये कोशिश कि हम अपने लोगों के लिए काम करें और अपने लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं हम उनको लेकर आए। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि कल एक अच्छे प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और जिस तरीके से शमून भाई ने कहा, बार बार वो उनकी गुफ्तगू में ये जिक्र आ रहा था मतलूब वसीम के हवाले से, तो उस पर एक भरपूर प्रोग्राम करेंगे। तमाम तर मालूमात मैंने इकट्ठा करके रखी हुई है और इस पे जो जो लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ है जिनकी, जो वो लोग करते हैं, और इंशाल्लाह हम उनको भी प्रोग्राम में लेंगे और इस पर एक बड़ी सैरासर गुफ्तगू करेंगे। इस पे क्या खामियां हैं, क्या चीज़ें रह गई हैं, क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या नहीं है, तो इंशाल्लाह मतलूब वसीम के हवाले से भी काम करेंगे, बहुत जल्दी प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अभी हमारा टारगेट है किसी तरीके ग्रैंड अलायंस के लिए हम काम करें और तमाम लोगों को एक टेबल पे बिठाएं और जैसे पीडीएम बन सकती है, जो एक दूसरे को गालियां बकते थे वो पीडीएम में आ गए और वो आज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते थे पेट फाड़ के पैसे निकाल दूंगा, वो कहते थे सिक्योरिटी रिस्क है, और उस पार्टी और नून लीग आपस में कितना लड़ते थे वो सब आज एक हो चुके हैं। तो क्यों ना हम लोग भी एक कम अज कम प्लेटफॉर्म पे महाजिर हुकूक के लिए हम क्यों नहीं एक हो सकते। ये मेरा आखिरी अल्फाज है। और कोरोना वायरस बहुत मुसीबत की तरह दोबारा हो रहा है और कोरोना वायरस से बचना है। जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे कोरोना वायरस आपको नहीं लगेगा। जहाँ गैदरिंग है कोशिश करें कम से कम जाएं, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, हो सके तो ग्लव्स भी ज़रूर पहने,
ہاتھ ملانے سے گریز کریں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, آپس میں فاصلہ رکھیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ان لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. 26ویں ایپیسوڈ کے ساتھ سائننگ آف فرام نکارہ خدا, سید شاہد پاشا, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ایک اچھی صبح آئے گی پاکستان میں, ہمارے بھی حقوق ہمیں انشاءاللہ, اور ہم انشاءاللہ ہمارے سینئرز ہمارے سروں پر موجود ہیں, ہمارے جونیئرز, ہمارے یوتھ, ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں. تمام اس وقت کے لیے سید شاہد پاشا کو نکارہ خدا سے اجازت دیجیے. یہ متحدہ پاکستان زندہ باد. Please like and subscribe SSP News 90.